अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आवाज़ आ रही है सही? जी। गुज़िश्ता सबक में अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे थे कि जुमला इस्मिया के अंदर ताकीद कैसे लेके आनी है। अगर कोई खबर दी जा रही है तो उसके अंदर ताकीद, बेशक, यकीनन या वाकई, जिसको हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं, अरबी में उसके लिए क्या अल्फाज होते हैं। और कुरान पाक में जो इन्ना वगैरह के अल्फाज जो लगे होते हैं या लाम शुरू में होता है, तो उसका क्या माना होता है वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें मालूम हो गया। और फिर आखिर में हमने उसकी दो तीन सूरतें भी पढ़ी कि बाज़ औक़ात ताकीद के लिए सिर्फ शुरू में इन्ना लगा होता है, कभी शुरू में सिर्फ लाम ज़बर ला होता है, जैसे ला ज़िक्रुल्लाहि अकबर। और कभी दोनों होते हैं ताकीद के लिए, से इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। ये दोनों के ताकीद लाने की सूरतें हमने पढ़ी। और उसके बाद उर्दू से अरबी और अरबी से उर्दू तर्जमा भी किया। तो एक दो मिसालें और मैं बयान करता हूँ उसी हवाले से पहले, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अगली क्लास स्टार्ट करेंगे। जैसे एक आयत, इन्नल अबरारा। इन्ना जिसका माना होता है बेशक, अल अबरार नेक लोगों, नेक लोग जो हैं उनकी जमा है अल अबरार। अबरार के ऊपर वैसे पेश है, इन्ना की वजह से अबरारा हो जाएगा। अब उनके बारे में न्यूज दी जा रही है कि नेक लोग कहाँ पे होंगे, जन्नत में होंगे, नियामतों में होंगे। तो उसके लिए खबर थी फी नाईम, फी नाईम। लेकिन ताकीद की वजह से कुरान पाक में आता है लफी नाईम। नाईम पे जेर इसलिए नहीं आया कि वो खबर है, खबर की वजह से तो पेश ही आना चाहिए, लेकिन फी के मजरूर बनने की वजह से वो हुरूफे जारा की वजह से जेर आ रही है। असल में ये खबर ही है। इन्नल अबरारा लफी नईम। इसी तरह व इन्नल फुज्जारा लफी जहीम। इन्ना इलाहकुम लवाहिद। बेशक तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा माबूद एक है। यहाँ पे एग्जाम्पल, ये जो पिछले सबक की मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे एक चीज ये समझाना चाहता हूँ कि जमीरें जो हैं ये भी बदल जाती हैं। जैसे हमने पढ़ा कि दो एग्जाम्पल हमने पढ़ ली थी कि अगर सिंगल वर्ड है, उसके ऊपर पेश है, तो वो जबर में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी एग्जाम्पल हमने पढ़ ली थी कि अगर तस्निया अलिफ नून के साथ है, तो वो इन्ना के दाखिल होने के बजाय बाद क्या हो जाएगा, अलिफ नून की बजाय या नून बन जाएगा। जहां रजू लानी आना है वहां पे रजू लईनी हो जाएगा, नसब की वजह से। तीसरी चीज है जमीर। जमीरें भी हमने पढ़ा था दो कैटेगरीज की होती हैं। एक जिसको हम अटैच जमीरें कहते हैं, एक अनअटैच जमीरें। यानी एक जमीर मरफू जो मोस्टली फाइल बनती है, सब्जेक्ट बनती है। और एक ज़मीर मंसूब नसब वाली ज़मीरें जो मोस्टली क्या बनती हैं, ऑब्जेक्ट बनती हैं, मफूल उनको बनाया जाता है, मुजाफिले बनाया जाता है। और वो ज़मीरें होती हैं का, कुमा, कुन, की, कुमा, कुन्ना, इस तरह की जो ज़मीरें होती हैं। तो अगर यहाँ पे अंता लिखा हुआ है ना, अगर हम उसके शुरू में इन्ना वगैरह लगा देते हैं जिसकी वजह से ताकीद पैदा करनी है, तो फिर वो ज़मीर अंता वाली नहीं रहेगी, बल्कि वो ज़मीर भी काफ वाली ज़मीर में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी मरफू की बजाय हमें वहां पे मंसूब वाली जमीर लेके आनी होगी। उसकी मिसाल, जैसे कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब करते हुए कि बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं। तो उसके लिए एक जुमला है अंता। अब असल जुमला है अंता रसूलु, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं, यानी अल्लाह ताला के। लफ्ज चूंकि अंता रसूलु, अंता रसूलु है। अब इसके ऊपर ताकीद लेके आएंगे हम, लाम के जरिए भी, इन्ना के जरिए भी। तो लाम की ताकीद तो हमने पढ़ा था कि जब शुरू में इन्ना आ जाए तो फिर वो ताकीद खबर के ऊपर आती है। तो ये रसूलू से ला रसूलू बन गया। लेकिन इन्ना जब इसके शुरू में आएगा ना, अब हम इसको इन्ना अंता ला रसूलू नहीं कहेंगे। जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब इन्ना आ गया तो फिर इस जमीर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पेश की बजाय जबर, जैसे तस्निया के अंदर अलिफ नून की बजाय या नून, जैसे जमा की बजाय वाव नून की बजाय जमा के अंदर हमें या नून लगाना पड़ेगा। इसी तरह जमीर भी यहाँ अंता की बजाय अब हमें काफ जबर का वाली जमीर
لگانی پڑے گی، اور وہ انا کے ساتھ اٹیچ ہو کے آئے گی، کیونکہ وہ ضمیریں اسم کے ساتھ کسی لفظ کے ساتھ مل کے استعمال ہوتی ہیں۔ پھر یہ جملہ تاکید میں بنے گا انا کا، انا کا لرسول، ٹھیک ہے؟ تو تاکید کے اندر ہم اس چیز کا بھی خیال کریں گے کہ ضمیریں جو ہیں ان کو بھی ہم نے رفع سے نصب والی ضمیریں استعمال کرنی ہیں۔ تو یہ انت لرسول سے انک لرسول بن گیا۔ تو یہ بات گزشتہ سبق کے حوالے سے مثال ہوگی الحمدللہ۔ یہ جو لکھا ہے حروف مشبہ بالفعل، اس ٹاپک کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جن کی وجہ سے مبتدا اور خبر دونوں میں سے پہلا جو ہے مبتدا وہ حالت رفع سے نصب میں چلا جاتا ہے انا کی وجہ سے۔ تو یہ عربی میں صرف ایک لفظ نہیں ہے انا جس کی وجہ سے مبتدا رفع سے نصب میں چلا جاتا ہے، بلکہ انا کے علاوہ بھی کچھ الفاظ ایسے اور ہیں جن کی تعداد 6 ہے۔ ایک انا ہے، 5 اور ہیں۔ ان 6 لفظوں کی وجہ سے یہ کام ہوتا ہے کہ مبتدا جو ہے وہ رفع سے نصب میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن بے شک کا جو معنی ہے وہ انا میں آتا ہے، باقیوں میں اور معنی آتے ہیں۔ ان کا نام مشبہ بالفعل اس لیے رکھا کہ یہ صورتاً دیکھنے میں فعل کے مشابہ لگتے ہیں، یعنی ان کی جو شکل و صورت ہے لکھنے کی وہ ورب سے میچ کرتی ہے۔ حروف آپ نے پڑھے ہیں کہ حروف ہوتے ہیں کاف، لام، با، اس طرح کے ہم نے پڑھے وہ حروف ہیں، الا، الا وغیرہ۔ اب یہ انا کے بعد جو ہم الفاظ پڑھیں گے وہ دیکھنے میں ایسے نہیں لگ رہے جیسے الا یا فی یا کاف وغیرہ ہوتے ہیں۔ اور اسم کی ہم نے پہچان دیکھی کہ اس کے آخر میں تنوین ہوتی ہے، اس کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے۔ تو اب جو ہم یہ حروف مشبہ بالفعل پڑھنے لگے یہ ان سے بھی میچ نہیں کر رہے، یہ میچ کر رہے ہیں ورب کے ساتھ، اسی لیے انہوں نے ان کا نام حروف مشبہ بالفعل رکھ دیا کہ یہ ہے تو حروف لیکن شکل و صورت میں فعل سے میچ کرتے ہیں۔ اصل کام ان کا کیا ہے وہ میں نے بتا دیا کہ ان کا کام یہ ہے کہ جب یہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آتے ہیں تو اس کے مبتدا کو حالت رفع سے نصب میں کنورٹ کر دیتے ہیں، اور پھر وہ ان کا اسم کہلاتا ہے، ان کا مبتدا نہیں کہلاتا، انا والا عمل کرتے ہیں۔ اسی لیے ان کا نام حروف مشبہ بالفعل کے علاوہ ایک اور بھی رکھا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عربی میں تو اس کو بولتے ہیں انا و اخواتها۔ اخوات کا مطلب ہوتا ہے بہن بھائی، تو یعنی یہ حروف جو ہے یہ انا کی فیملی ہے، انا اور اس کے علاوہ 5 افراد اور ہیں جو ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ تو میں پہلے ان کو لکھ دیتا ہوں، پھر ان کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ان کا معنی کیا ہوتا ہے اور ان کا عمل کیا ہوتا ہے۔ انا کے علاوہ ایک اور لفظ ہے وہ ہے انا۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں انا یہ لفظ بھی کہیں پہ استعمال ہوتا ہے، کہیں پہ تو اکثر تو انا ہی ہوتا ہے نا، انا کا انتا، انا کا حمید مجید، انا کا لرسول ان اللہ، لیکن انا کا لفظ زبر کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ ایک چیز میں فرق تو نہیں ہے کہ انا بھی جملے کے شروع میں آتا ہے تو وہ نصب میں کنورٹ کر دیتا ہے مبتدا کو، اور انا بھی یہی کرتا ہے، لیکن اس کا معنی بھی تقریباً اس سے ملتا جلتا ہے، اور پھر میں بتاتا ہوں فرق کیا ہے۔ انا کا معنی بھی ہوتا ہے بے شک اور یقیناً، جو انا کا ترجمہ ہوتا ہے اس کا بھی تقریباً وہی ترجمہ ہوتا ہے۔ اس کے ترجمے پہ ایک چیز اضافی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کی وضاحت کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ جیسے اس کا ترجمہ تو تھا بے شک، اس کے اندر ایکسپلینیشن بھی ہوگی یہ کہ بے شک ایسے ہوا، مطلب کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کا ترجمہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ دوسری چیز، انا جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ جملہ اسمیہ کے شروع میں آئے گا، انا جو ہے اس کے اور انا میں فرق یہ ہے کہ انا کسی جملے کے سینٹر میں بھی آ سکتا ہے، درمیان میں بھی آ سکتا ہے۔ انا کو ہم جہاں پہ بھی تاکید کے لیے لے کے آئیں گے ہمیشہ جملے کے شروع میں لے کے آئیں گے، لیکن انا جو ہے یہ تاکید کے لیے جملے کے درمیان میں بھی آتا ہے، اور اس کی بہت جو ہے کثرت سے ہم بولتے ہیں اس مثال کو، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اشہد انا میں اور دوسرے کلمے میں بھی واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، وہاں پہ اشہد کے بعد آ رہا ہے اصل میں گواہی دیتا ہوں۔ کس چیز کی گواہی دیتا ہوں؟ اب انا بے شک تاکید کے لیے بھی آ رہا ہے اور وضاحت کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے کہ میں اس چیز کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم
لا کے بندے اور رسول ہے، تو اس میں تاکید بھی آ جاتی ہے اور اس کے اندر وضاحت کا ترجمہ بھی آ جاتا ہے، اور انا کے علاوہ اس میں فرق یہ ہے کہ وہ سینٹر میں بھی آ سکتا ہے، جملے کے درمیان میں بھی، اور انا ہمیشہ شروع میں آتا ہے۔ تو یہ اس کی مثال بھی میں یہاں لکھ دیتا ہوں، اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد اگلا لفظ، یہ 6 الفاظ ہیں مکمل، ایک ہو گیا انا اور ایک انا، اس کے بعد کا ان۔ ابھی دیکھیے کا انا جو ہے یہ دیکھنے میں حرف نہیں لگ رہا، کیونکہ کا انا کے اندر 4 حروف آگے ہوئے ہیں، کاف، حمزہ، نون، پھر نون، تو حرف تو ایک آدھا ہوتا ہے، یہ 4 حرف ہیں اور یہ دیکھنے میں ورب کی طرح لگتا ہے۔ کا انا کا ترجمہ، اس کا معنی کیا جاتا ہے کہ جیسا، یعنی یہ کسی چیز سے تشبیہ دینے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا ترجمہ ایک اور ہے، گویا کے، یعنی کسی چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس کے لیے یہ الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں کہ جیسا، گویا کے واقعی اس کی طرح، یہ ترجمہ بھی اس کا ہو جاتا ہے، اور غالباً یعنی گمان، خیال، خیال کا ترجمہ بھی میرے خیال میں، اس کے لیے بھی اس کا ترجمہ یوز کر سکتے ہیں، اور غالباً یہ ایسا ہی ہوگا، یعنی اندازے کے لیے، خیال کے لیے، گمان کسی چیز کے بارے میں کرنے کے لیے، کسی کے مشابہ کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کأنہ۔ میں ان کی مثالیں دیتا ہوں۔ تشبیہ دینے کی مثال، جیسے ایک آدمی بہت زیادہ بہادر ہے، بہت زیادہ بہادر ہے، اور آپ اس کو تشبیہ دینا چاہ رہے ہیں شیر کے ساتھ، فلاں شخص گویا کہ شیر ہے، یا کوئی شخص، کوئی چھوٹا بچہ گویا کہ چاند ہے، تو آپ اس کی مثال کیسے دیں گے؟ زید کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں وہ شیر کے جیسا ہے، کأن، اصل جملہ تھا زید، کہ آپ زید کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ زید شیر کی طرح ہے، شیر کو کہتے ہیں اسد، اور یہ لفظ آئے گا کل اسد، کیونکہ کاف ہم نے پڑھا تھا کہ آتا ہے تشبیہ دینے کے لیے، لیکن کأنہ اس کے اندر تاکید بھی لے کے آئے گا، گویا کہ واقعی وہ شیر کی طرح ہے کأنہ۔ تو معنی اس کا یہی ہو جائے گا کہ ایک تو رفع سے زیدن کو نصب میں لے کے جائے گا، کأنہ زیدن کی بجائے کأنہ زیدن ہو جائے گا، اور کل اسدی، کیونکہ یہاں پہ کاف حروف جارہ میں سے آ گیا ہے، اسدن کی بجائے اسدن ہوگا، لیکن معنی ہم کأنہ زیدن کل اسدی کریں گے، کہ گویا کہ شیر کی طرح ہے، زید بہادری میں گویا شیر ہے۔ یہاں پہ اگر ہم کأنہ نہ لگاتے پھر بھی زیدن کل اسدی کا یہ ترجمہ تھا، لیکن کأنہ لگانے کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ اس میں کاف یہ جو لگا ہوا ہے اس کا معنی صرف تشبیہ دینا ہوتا ہے، لیکن کأنہ کے اندر تشبیہ بھی دی جا رہی ہے اور تاکید بھی کی جا رہی ہے کہ گویا واقعی ایسا ہے۔ کأنہ کے لگانے کے بعد اس کاف کے لگائے بغیر بھی ہم جملہ کأن زیدن، کأن زیدن اسد اگر لکھیں تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہوگا، کأن زیدن اسد۔ اس کی ایک اور مثال، کأن، بچے کے لیے طفلن کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کأن طفلن، گویا کہ بچہ، قمرن، وہ چاند ہے۔ اسی طرح میں نے یہاں لکھا خیال کے لیے اور گمان کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کی مثال، جیسے آپ کسی سے بجائے یہ پوچھنے کے کہ وہ کہاں سے تعلق رکھتا ہے، اور آپ اب اندازہ لگاتے ہیں کہ غالباً تم فلانے علاقے سے تعلق رکھتے ہو، غالباً تم پاکستان کے ہو، تو اس کے لیے بھی آپ کہنا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے تم پاکستانی ہو یا تم پاکستان سے ہو، اس کے لیے جملہ آتا ہے عربی میں انت من الپاکستان، انت من الپاکستان، اور آپ اس کے شروع میں کأنہ لگا رہے ہیں جب، تو پہلا فرق تو یہ پڑے گا کہ انتا ضمیر ہمیں چینج کرنی پڑے گی، جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ انا، انا، کانا، یہ جو حروف ہیں سارے، جب یہ شروع میں آتے ہیں تو نصب میں لے کے جاتے ہیں تو ضمیروں کو بھی بدل دیتے ہیں، تو اب ہم اس کے شروع میں جب کانا لگائیں گے تو یہ انتا جو ہے یہ کاف بن جائے گا،
اور یہ لکھنے میں آئے گا کأنکا، کأنکا من الپاکستان۔ اب کأنکا من الپاکستان کا ترجمہ یہ ہوگا کہ غالباً تم پاکستان سے تعلق رکھتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کأنا گمان کے بارے میں بھی، اور غالباً ایسا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور گویا کے یا اس کے جیسا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 4، لاکن۔ اصل میں یہ الفاظ پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں قرآن کریم میں جہاں جہاں یہ لفظ آتے ہیں ان کا ہمیں معنی سمجھ میں آ جائے۔ کأنک ترا، قرآن پاک اور حدیث پاک میں سے بھی میں بتا دیتا ہوں تاکہ جو ہے ہمیں اس کے بارے میں پتہ چلے کہ صرف یہ نہیں کہ ہم خود جملے اس میں بنائیں گے، بلکہ یہ لفظ قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے عبادت کریں گویا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یا گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو۔ اعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، کأنک تراہ، اس طرح توجہ سے خوشو خضوع سے عبادت کرو، کأنک تراہ، گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے؟ تو کأنک تراہ، گویا کہ بے شک تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تو اس طرح کی مثالیں قرآن کریم میں بھی ہیں اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا۔ لاکنہ، لاکنہ کے معنی واضح ہیں کہ لاکن اور اردو کا لیکن، یہ بالکل ایک جیسے لفظ ہیں۔ اردو میں ہم لیکن بولتے ہیں اور عربی میں اس کو لاکن یا لاکنہ بولا جاتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ کیوں جملے کے درمیان میں لایا جاتا ہے؟ اس کا استعمال یہ ہے کہ یہ دو جملوں کے درمیان میں آتا ہے، اور چونکہ درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ دو جملے ہیں، ایک جملہ اس سے پہلے ہے، ایک جملہ اس کے بعد میں۔ دوسرے جملے کے ذریعے یہ پہلے جملے میں پیدا ہونے والے کسی شک کی وضاحت کر دیتا ہے۔ مطلب اس کو لگتا ہے کہ میں نے ایک جملہ بولا ہے، مخاطب جو متکلم جو آدمی بات کر رہا ہے وہ یہ ایک جملہ بولنے کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ شاید جو بات میں نے کی ہے نا، سننے والا اس کو صحیح طرح سمجھ نہیں پایا، یا سننے والا اس کے بارے میں کسی غلط فہمی کا شکار ہو سکتا ہے، تو وہ اپنے دوسرے جملے میں لیکن کہہ کے، لاکنہ عربی میں بول کے اس کی وضاحت کر دیتا ہے۔ جیسے اس کی مثال، ایک آدمی نے کسی کے بارے میں نیوز دی کہ زید، زید کیا ہے؟ غنی جن، یہ ایک جملہ اس میں بولا، زید غنی، زید مالدار ہے۔ تو یہ ایک جملہ تھا، ایک نیوز تھی کہ زید مالدار ہے۔ لیکن یہ جملہ بولنے کے بعد متکلم یہ سمجھتا ہے کہ شاید جس کو میں نے کہا یہ نیوز دی ہے اس کے دل میں ایک اگلی بات بھی آ جائے کہ زید مالدار ہے، تو ہو سکتا ہے بہت زیادہ سخی ہو۔ ساتھ ہی اس نے لاکنہ بول کے اس کا شک دور کر دیا کہ لاکنہ، یہاں پہ اب ہم ضمیر، ویسے لکھا جا سکتا ہے لاکنہ زیدن، لیکن یہاں پہ ضمیر لکھنا زیادہ بہتر ہے، لاکنہ ہو، لاکنہ بخیل۔ اب لاکنہ کے بعد ہو بخیل جو اس نے لکھا ہے، یہ لاکنہ کا لفظ پہلے جملے کی وضاحت کرنے کے لیے آیا ہے، حالانکہ بات تو مکمل ہو گئی تھی، زید غنی، جو متکلم کہنا چاہتا تھا وہ بات اس نے کہہ دی، لیکن لاکنہ کے ذریعے سے اس نے اپنے پہلے جملے کی وضاحت کر دی کہ سننے والا کسی غلط فہمی میں نہ رہے۔ یہ تو ہو گیا اس کا معنی، اور اصل اس کا مقصد کیا تھا یہاں جملے میں لے کے آنے کا؟ وہ یہ کہ اس نے مبتدا جو تھا اب لاکنہ کا اسم بن چکا ہے، اور ہوا ضمیر کی بجائے یہاں پہ ہو ضمیر آ چکی ہے، اس کا اسم حالت رفع سے حالت نصب میں چلا گیا ہے۔ یہ وہی عمل کرتا ہے جو انا، انا اور کانا کرتے۔ 4 ہو گئے۔ نمبر 5، لیتا۔ لاکنہ کی مثالیں قرآن پاک کے اندر بھی آ جاتی ہیں، اور آپ اس طرح کہ لکھے ان القرآن بین، بے شک قرآن بڑا واضح ہے، ان القرآن بین، آپ نے بولا کہ قرآن پاک بڑا واضح ہے۔ اب کافر جو ہے وہ اس کے اوپر اعتراض کرنا چاہتے ہیں، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ اگر قرآن اتنا واضح ہے تو پھر لوگوں کے اس کے اوپر اعتراض کیوں ہوتا ہے، لوگ اس کے بارے میں سوال کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ لاکنہ کے ذریعے سے وضاحت کرتے ہیں کہ ان القرآن بین، کہ قرآن بہت زیادہ واضح ہے، بہت زیادہ روشن ہے اس کی دلیلیں، لیکن الکافرین جاہلون، لیکن کافر جو ہیں
ان کے اندر عقل نہیں ہے، وہ جاہل ہیں، وہ خواہ اعتراض کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی اس کی مثال بن سکتی ہے، ان القرآن بین لاکن الکافرین جاہلون، اصل میں کافرون تھا، لیکن لاکنہ کے بعد کافرون ہم واؤ نون کے ساتھ نہیں لکھیں گے بلکہ یا نون کے ساتھ لکھیں گے۔ اگلا لفظ پانچواں لئیتا۔ لئیتا اصل میں اس کا معنی ہے کاش، جو ہے یہ ایک تمنا کے لیے، اس لفظ کو تمنائی لفظ بھی کہا جاتا ہے، اور جس جملے کے اندر یہ آ جاتا ہے اس کو عربی میں تمنائیہ جملہ بھی کہتے ہیں، لئیتا، کاش۔ اس کے لیے جملہ کہ کاش اسلام غالب ہوتا، تو لیت الاسلام، الاسلام غالب کی بجائے ہم کہیں گے لیت الاسلام غالب، کاش اسلام غالب ہوتا۔ یا اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ پہلے میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، کاش صحت ہمیشہ رہتی، کوئی آدمی کہہ رہے کاش صحت جو ہے وہ ہمیشہ سلامت رہتی، تو اس کے لیے لیت الصحت، کیونکہ الصحت تھا، لیتا کی وجہ سے الصحت ہو گیا دائمۃ، لیت الصحت دائمۃ، کاش اس کے والد آج زندہ ہوتے۔ اس طرح کے جملے ہیں، تو ہم کیسے کہیں گے لیتا آباہ۔ یہ والی اگزامپل میں نے اس لیے دی ہے کہ آبا، ابو والے لفظ کی بھی ایک مثال ہو جائے، کہ ہم نے پڑھا تھا ابن، اخن، جو اس طرح کے الفاظ ہیں وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتے ہیں، حالت نصب میں الف کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ ابو لفظ تھا، اس کے والد ابو ہو، لیکن لیتا کی آنے کی وجہ سے اب یہاں پہ ابو نہیں کہیں گے بلکہ آبا کہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہیں پہ احادیث میں ابو بکر لکھا ہوتا ہے، کہیں ابا بکر، کہیں ابی بکر۔ تو اس طرح کے الفاظ کیوں چینج ہوتے ہیں؟ وہ ان کی حالت رفع نصب کی وجہ سے چینج ہوتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگزامپل بنے گی لیتا اباہو حج، کاش اس کے والد زندہ ہو۔ اور چھٹا لفظ لعل۔ لیتا آتا ہے کاش کے لیے، تمنا کے لیے، حسرت کے لیے۔ لیتا کی تو بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں آتی ہیں، یا لیتنی کنت ترابا، کافر کہیں گے کہ کاش آج میں مٹی ہو جاتا ہوں۔ اسی طرح یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، لوگ کہیں گے کاش میں کاش میں دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا۔ اسی طرح یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں اس آنے والی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ پہلے کر لیتا۔ تو یا لیتا کہ بہت زیادہ اگزامپل قرآن پاک میں مل جاتی۔ لعل کا جو لفظ ہے اس کے اندر امید ہوتی ہے، لعل کے اندر بھی کسی چیز کی توقع کی جا رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ملنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ لیتا کے اندر ایک ناممکن چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے جو کہ موسٹلی نہیں ہو سکتا۔ لعل کا ترجمہ امید کے لیے بھی آتا ہے، توقع کے لیے، اور اندیشے اور خوف کے لیے بھی۔ یعنی اس کے لیے اردو کے اگر ہم لفظ دیکھیں گے تو لعل کا معنی شاید بھی ہو سکتا ہے، شاید یہ بھی ہو سکتا ہے امید ہے کہ، اور لعل کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہیں، کہیں ایسا تو نہیں، کہیں ایسا تو نہیں، کا مطلب آپ اندیشہ کر لیں، خطرہ، اندیشہ۔ ان کی اگزامپل اب ہم دیکھتے ہیں۔ شاید کی اگزامپل تو اور امید ہے، ان دونوں کی اگزامپل قرآن کریم میں بھی آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں لعلکم تتقون، امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ، امید ہے کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو امید ہے کہ ترجمہ تو لعلکم تتقون کی اس کی اگزامپل ہے۔ شاید اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک آدمی ہمارے ساتھ آج کل موجود نہیں ہے، کچھ دنوں سے نہیں نظر آ رہا، اور ہم اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ بیمار ہے، شاید وہ ایسے ہے، تو اس کے بارے میں کیسے کہیں گے؟ لعل زیدن، اب زید ہے تو زید کو ہی بیمار کر لیتے ہیں، ویسے تو زید کو اللہ سے دے، لیکن اگزامپل بنا لیتے ہیں لعل زیدن مریض، کہ شاید زید بیمار ہے، تو لعل شاید وغیرہ کی ترجمہ میں بھی آ جاتا ہے۔ یہاں پہ
اندیشے کا معنی بھی آ گیا، اور یہاں امید ہے کہ ترجمہ بھی آ گیا، لعلکم تتقون، لعل زیدن مریض۔ اور ایک اور ایگزامپل بھی میں لکھ دیتا ہوں، وہ بھی بڑے گفتگو کے اندر اور حال چال پوچھنے میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، اس کے لیے لفظ جو بولا جاتا ہے، ایک تو انا بھی خیر، تو اس کا جواب ہے کہ میں خیریت سے ہوں، لیکن بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ آپ خیریت سے ہیں یا امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اس کے لیے لعلک، میں نے بتایا تھا کہ ضمیریں جو ہیں وہ بدل جاتی ہیں، تو یہاں انتا کی بجائے لعلک ہو جائے گا، لعلک بخیر۔ السلام علیکم، لعلک بخیر، آپ پر سلامتی ہو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، تو لعلک اس طرح بھی استعمال ہو۔ اب یہ 6 الفاظ ہیں، اور اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے، انا اور ان باقی پانچوں میں، انا میں اور ان باقی پانچوں میں یہ بھی فرق ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں یہ فعل وغیرہ کے ساتھ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ انا جو ہے وہ ہمیشہ شروع میں ہوتا ہے، یہ درمیان میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور کچھ الفاظ ان میں سے ایسے ہیں جو صرف اسم کے ساتھ آتے ہیں، کچھ فعل کے ساتھ بھی آ جاتے ہیں، اور معنی کے اندر فرق تو سب میں ہی ہے کہ سب کا ترجمہ بے شک والا نہیں ہے، سب کا ترجمہ الگ الگ ہے۔ عمل کرنے کے اندر مبتدا کو، اسم کو زبر دینے میں یہ بالکل ایک جیسا عمل کرتے ہیں۔ اس کو انا و اخوات بھی کہتے ہیں، اور حروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں ایک اور بات بھی بتاؤں، اور وہ یہ کہ ہم نے پڑھا کہ ان کا جو اسم ہے یہ ضمیروں کے ساتھ بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے انکا لعلکا وغیرہ پڑھا، یا انہو، یا لیت اباہو، اس طرح کی اگزامپل ہم نے پڑھی ہے جہاں پہ اس کا جو اسم ہے وہ ضمیر بن رہی ہے، ہو کی ضمیر، کہیں کاف کی ضمیر۔ ایک جگہ ایسی آتی ہے جہاں پہ یا متکلم کی ضمیر آ جاتی ہے، یہاں پہ تو آ رہا ہے کہ امید ہے آپ ایسے، شاید کہ اس کے والد۔ جب یہاں پہ ضمیر آتی ہے نا یا کی، تو اس کو پڑھنے میں تھوڑے سے الفاظ مشکل ہو جاتے ہیں، یعنی انا، انا کا انا، لیتا، لاکندا اور لعل، ان لفظوں کو جب ہم واحد متکلم کی یا ضمیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو اس وقت ان کے استعمال میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے، اور اس کا طریقہ ہم نے سیکھنا ہے۔ کأن کا اگر ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے گویا کہ تم، لعل کا کہیں گے تو شاید کہ تم، اور لیتا کا کہیں گے کاش کہ تم، اس طرح کا ترجمہ بن جائے گا نا۔ لیکن اگر یا متکلم کی طرف ہم ضمیر نسبت کریں گے تو اردو میں اس کا معنی بنے گا کاش کہ میں، یا گویا کہ میں، بے شک میں۔ جب یہ والا لفظ آئے گا نا، اس وقت ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ جیسے اندا لکھا ہوا ہے، اس کا معنی ہے بے شک، اور اس کے بعد میں یا ضمیر لگانا چاہتا ہوں کہ بے شک میں۔ اب میں کے لیے جو یہاں پہ ضمیر آئے گی وہ یا آئے گی، ویسے تو میں کے لیے عربی بھی آتا ہے انا، انا مسلم، میں مسلمان ہوں، لیکن ہم نے پڑھا کہ انا وغیرہ کے بعد جو ضمیریں آئیں گی وہ تو رفع والی نہیں آئیں گی، وہ تو انا نہیں ہوگا، وہ تو ضمیر آئے گی یہ والی، یا ساکن والی۔ اب اتنا لکھا ہوا ہے زبر کے ساتھ، اور یا لکھی ہوئی ہے ساکن، تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ان نئی، یا ان نا، یا کیا بنے گا؟ اس کے پڑھنے میں دشواری پیش آ رہی۔ تو عرب نے پھر اس کا طریقہ ایک بنایا، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ جب انا، انا کا انا اور لاکننا، یہ جو الفاظ ہیں، جب یہ اس یا کی طرف، واحد متکلم کی ضمیر کی طرف ان کی نسبت ہو رہی ہو، تو وہ اس کے درمیان میں ایک اور حرف ایڈ کرتے ہیں، اور اس حرف کا نام ہے نون وقایا۔ نون ہے تو نون، وقایا اس کا نام رکھا، وقایا کا مطلب ہوتا ہے بچانے والا۔ یہ ایک ایسا نون ہوتا ہے کہ اس کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور یہ تجوید کے اندر بھی، قرآن کریم میں بھی ہمیں لکھا ہوا نظر آتا ہے، تجوید کے رولز میں بھی شامل ہے، عربک کے رولز میں بھی شامل ہے، کہ جہاں پہ کوئی لفظ نہ پڑھا جا رہا ہو یا کسی لفظ کے پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہو، تو بعض صورتیں ایسی ہیں جن کے اندر اس نون کو لگایا جاتا ہے، جس نون کے نیچے زیر ہوتی ہے، اور اس کو نون وقایا کہتے ہیں، کہ یہ بچاتا ہے کہ کسی لفظ کو، کسی لفظ کے اندر اس طرح وہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ دونوں لفظ نہیں پڑھے جا سکتے، میچ نہیں ہو رہے، تو یہ ان کو بچاتا ہے اور پڑھنے میں آسانی پیدا کرتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی ہم یہی کریں گے کہ انا اور یا، انا اور یا،
ان کے درمیان میں اس زیر والے نون کو ایڈ کرتے جائیں گے تو یہ انا سے بن جائے گا انا نی، انا نی، انا سے بن جائے گا انا نی، کا انا سے بن جائے گا کا انا نی، اور لاکنہ سے بن جائے گا لاکنانی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چار لفظ ہیں ان چاروں لفظ کے اندر نون وقایا لگا بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات بغیر لگائے بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے. یعنی بعض جگہ پہ قرآن پاک میں انی انا اللہ، انی رسول اللہ، اسی طرح کانی اور لاکنی، اس طرح کے الفاظ بھی قرآن کریم میں آئے ہیں. لیکن نون وقایا کے ساتھ بھی قرآن کریم میں استعمال کیا گیا ہے اننی، اننی، لاکننی اور کاننی. یہ جو چار لفظ شروع والے ہیں نون والے، ان کے اندر نون وقایا لگایا بھی جا سکتا ہے اور نہیں بھی لگایا جا سکتا. اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں ان کی دونوں طرح کی اگزامپل استعمال ہوئی. اب رہ گئے دو لفظ لیتا اور لعلہ. لیتا جو ہے وہ ہمیشہ نون وقایا کے ساتھ استعمال ہوگا، اس کے اندر نون وقایا لگانا لازم ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں لیتا جہاں پہ بھی یا متکلم کی ضمیر کے ساتھ آیا وہاں پہ ہمیشہ نون وقایا لگا ہوتا ہے. لیتا نی، اس کی میں نے اگزامپل دی، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. جہاں پہ بھی لیتا آئے گا نون یا ضمیر کی طرف مضاف ہو کے اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے تو وہاں ہمیشہ نون وقایا لگا ہوگا. اور ایک لفظ جو آخری ہے لعل، جب وہ یا متکلم کی ضمیر کے ساتھ اس کا اسم بن رہا ہو یا متکلم، تو اس وقت اس کے ساتھ نون وقایا استعمال نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ لکھنے میں لعلی آئے، لعلی، لعلی. اس کے اندر نون وقایا نہیں لگتا. شروع والے چار جو ہیں ان میں لگایا بھی جا سکتا ہے، نہیں بھی لگایا جا سکتا. جو آخری دو ہیں ان میں لیتا میں ہمیشہ لگائیں گے اور لعلہ میں بالکل نہیں لگائیں گے. اب یہ جو لعلی کا لفظ ہے اس کو استعمال کرنے کی، جیسے میں نے لعلہ کا بخیر کی اگزامپل دی جو ہمارے موسٹلی جملوں میں استعمال ہوتا ہے، تو ایک اور جملہ بھی بتا دیتا ہوں جو لعلہ سے بنتا ہے. وہ یہ کہ آپ اپنے کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ امید ہے میں انشاءاللہ ایسا کروں گا، امید ہے کہ میں یہ کام کروں گا. اس میں لعلہ استعمال کیسے کیا جاتا ہے لعلی کے ذریعے؟ کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں کل واپس آ جاؤں، تو میں واپس آ جاؤں گا، اس کے لیے ارجعو، رجوع کرنے کا مطلب لوٹنا، واپس آنا. لعلی ارجعو، امید ہے کہ میں واپس آؤں گا. اور پھر کل کے لیے، نیکسٹ ڈے کے لیے عربی میں آتا ہے غدن، کل. کوئی آدمی کہنا چاہتا ہے کہ میں انشاءاللہ کل واپس آ جاؤں گا، تو لعلی ارجعو غدن، ٹھیک ہے؟ ارجعو غدن. تو لعلی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور لعلی میں نے بتایا کہ شاید کے لیے، اندیشے کے لیے، امید کے لیے کافی معنوں میں یوز ہوتا ہے. تو یہ ہماری روزمرہ کی بول چال میں بھی لعلہ استعمال ہو سکتا ہے اور اس کی پریکٹس کی جا سکتی ہے. ان باتوں کے بعد ایک صورت ہمیں انا انا کے بارے میں اور قرآن پاک میں نظر آتی ہے اور وہ اس ٹاپک کی آخری بات. وہ یہ ہے کہ بعض اوقات انا انا وغیرہ کے بعد ایک میم زبر الف ماں بھی لگایا جاتا ہے، یعنی ماں ایڈ کیا جاتا ہے اور اس کو ماں زائدہ کہتے ہیں، ماں زائدہ کہتے ہیں. اس کے لکھنے کی صورت ہوتی ہے انما یا انما. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ سمجھ لیجئے کہ انما لگانے کے بعد یہ سارے الفاظ انا انا کا انا ورب کے شروع میں آ سکتے ہیں. جب ان کو ورب کے شروع میں استعمال کرنا ہو اسم کی بجائے، تب اکثر ان کے شروع میں انا ما لگا دیا جاتا ہے. اور پھر ایک اور بھی فرق ہوتا ہے، وہ یہ کہ کبھی اس ما زائدہ کی وجہ سے انا کا جو عمل ہے یعنی نسب دینا، یہ سب چیزیں رک جاتی ہیں، یا اس کے اندر سے اس کا اسم جو ہے وہ پھر حالت نسب میں نہیں جاتا، وہ حالت رفع میں ہی رہتا ہے. ان ما کی وجہ سے اس کا عمل رک بھی جاتا ہے. اسی لیے یہ روکنے کی وجہ سے اس ماں کا نام ایک اور بھی رکھا جاتا ہے اور وہ ہے ماں کافہ. روکنے والی چیز کو کافہ بولتے ہیں. تو اس انا ماں کا ماں کافہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ یہ جب انا کے بعد آ جاتی ہے یا انا کے بعد اس کے عمل کو روک دیتی. اس کی بہت ساری مثالیں قرآن پاک میں ملتی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس نے عمل کو روک دیا،
ہونا ویسے اگر ہم دیکھیں ماں کے علاوہ تو انمل مؤمنین ہونا چاہیے نا، کہ انا کے بعد مؤمنون واو نون یا نون بن جاتا ہے، رفع سے نصب میں چلا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں پہ آتا ہے تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، وہاں پہ انمل مؤمنون اخوہ، مؤمنون کیوں آیا؟ کیونکہ درمیان میں ماں ایڈ کیا، اس نے اس کے عمل کو روک دیا۔ اگر صرف انا ہوتا تو ان المؤمنین اخوہ ہوتا، لیکن انما کی وجہ سے انما المؤمنون اخوہ۔ اسی طرح انما نحن مصلحون، سورۃ البقرہ میں شروع میں آتا ہے پہلے پارے میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، تو اس میں مصلحین، انما نحنو میں نحنو کی ضمیر تو رفع کی ہے، وہاں پہ تو اننا ہوتا اگر یہاں پہ ما ایڈ نہ کرتے، تو انما نحن مصلحون، وہاں پہ نحنو کی ضمیر کیوں آ رہی ہے مرفوع والی رفع والی؟ اس لیے کہ وہاں پہ میم زبر الف ما لکھا ہوا ہے اور اس نے انا کے عمل کو روک دیا۔ قرآن پاک میں اس کی انما هذه الحیات الدنیا، انما نحن مصلحون، اور انما المؤمنون اخوہ، انما الاعمال بالنیات، جو سب سے پہلے حدیث مبارکہ ہم پڑھتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے، اس حدیث مبارکہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات، تو اگر ماں ایڈ نہ کرتے تو ان الاعمال بالنیات ہوتا ہے نا، کیونکہ وہ نسب میں کنورٹ کرتے تھے اسے، لیکن ماں کی وجہ سے اس کا عمل رک گیا، تو یہ اس کے ساتھ بھی قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، اور اس کو ماء کافہ کہتے ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ ورب کے اوپر بھی ایڈ ہو جاتا ہے اور اس کا عمل بھی بعض اوقات رک جاتا ہے۔ یہاں تک امید ہے یہ ساری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ قرآن پاک میں ان کی اگزامپل جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا، اور جہاں جہاں پہ یہ آ رہے ہیں الفاظ وہاں پہ ان کا ترجمہ کرنے کی بھی کوشش کریں، کہ اب اس سبق پڑھنے کے بعد جب آپ تلاوت کریں اور یہ الفاظ آپ کے سامنے آتے ہیں لئی تھا یا لعل وغیرہ کا انا، تو پھر آپ کے ذہن میں ان کا معنی اگر ہو تو پھر آپ کو اتنا اندازہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ یہاں کسی چیز کے بارے میں تاکید کی بات کی جا رہی ہے، تاکیداً بات کی جا رہی ہے، یہاں کسی چیز کو کسی سے تشبیہ دی جا رہی ہے، یہاں کسی حسرت اور تمنا کو بیان کیا جا رہا ہے، یہاں کسی چیز کی امید اور خطرے اندیشے کو بیان کیا جا رہا ہے، اتنا اندازہ ہونا انشاءاللہ شروع ہو جائے۔ جزاک اللہ۔ جی، تو پہلے بھی جو اسپاق پڑھے اس کا کچھ نہ کچھ پریکٹس آپ نے اسٹارٹ کی تلاوت کے دوران، کہیں دیکھا کہ کوئی